औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल मैंने एक लफ्ज़ की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो दिलाई थी, वो लफ्ज़ था अमन। अमन भला किसने। और कल की आयत करीमा में हमने ये पढ़ा था कि कौन है जिसने ज़मीन व आसमान जो है वो पैदा किए, कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया तुम्हारे लिए और फिर तुम्हारे लिए तरह तरह की खेतियाँ उगाईं, तुम तो ये उगा नहीं सकते थे। किसने तुम्हारे लिए आंखों को भले लगने वाले जो है वो बागात बनाए, तुम तो उनमें दरख्त जो है वो नहीं लगा सकते थे। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी था? नहीं है, तो फिर तुम अल्लाह के साथ जो है वो किसी और को शरीक क्यों करते हो? अब ये वही अमन के अल्फाज से जो पहला लफ्ज़ है सूरह 20वें पारे का, वहीं से जो है वो उसी की दूसरी आयत में ये लफ्ज़ जो है वो डांट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तंबीह के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जब सारी दलाइल तुम्हें दे दिए गए, हर चीज़ तुम्हें खोल के बता दी गई, इसके बावजूद तुम जो है वो अल्लाह के साथ औरों को जो है वो शरीक करते हो। तो यहाँ पे भी हम अमन से ही ये अम जो मीम जो है ये मीम इकट्ठी की गई है, तो इसके ऊपर शद डालने के लिए अम भला किसके कौन है। अमन जअलल अर्दा, भला किसने बनाया ज़मीन को, किरारन सुकून वाली। किरार नहीं होता उर्दू ज़बान में आम मुस्तमिल लफ्ज़ है, ठहराव वाली। नहीं तो यह कि ज़मीन जब बनाएगी तो ज़मीन हिलती थी, अल्लाह ने फिर इसके ऊपर जो है वो पहाड़ों की शक्ल में मेखें ठोक दी। अगर ये हिलती होती, चंद मोमेंट के लिए ज़लज़ला आता है, तो क्या इंसान इसके ऊपर खड़ा हो सकता है? अगर ये ज़मीन जो है वो सुकून वाली ना होती, ठहराव वाली ना होती, आप इसी को ऐसे लगा लीजिए कि अगर आप किसी कश्ती में बैठे हुए हैं और वो कश्ती मुसलसल ऐसे होती रहे, तो क्या आपको सुकून आएगा? तो ये अल्लाह ही है जिसने अमन जअलल अर्दा करारा, और भला बताओ किसने ज़मीन को बनाया ठहराव वाली। व जअला, और बनाया खिलालहा। खिलाला लफ्ज़ खलाल, खलाल किसको कहते हैं? दरमियान को। ये जो हम खिलाल करते हैं तो हम दो दांतों के दरमियान से जो रेशे फंस जाते हैं उनको निकालते होते हैं, तो खिलाल का मतलब होता है दरमियान। और दरमियान इसके किसके दरमियान? ये हा की ज़मीर जो है इस ज़मीन के लिए इस्तेमाल हुई है। अमन जअलल अर्दा करारा, किस भला किसने ज़मीन को ठहराव वाली करार वाली बनाया। व जअला खिलालहा अनहारा, और किसने इसके दरमियान जो है वो नहरें जारी की। कौन है वो कर सकता है इसके दरमियान नहरें जारी की। व जअला, और बनाया लहा इसमें रवासिया। रवासी किसको कहते हैं? पहाड़ को रवासी। और किसने बनाया इसके लिए पहाड़। व जअला बैनल बहरैन, और किसने बनाया बैने, ये नून के नीचे जब जेर आ जाए ये तस्निया की अलामत होती है दो के लिए। वाव अलिफ वाव नून या नून तो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, अलिफ अलिफ नून के नीचे जेर और या नून के नीचे जेर हो तो ये तस्निया दो को जाहिर करता है। बहरैन हाजिजा, और किसने बनाई दो दरियाओं के दरमियान, समुद्रों के दरमियान हाजिजा। हाजिजा कहते हैं आड़ को, ओट को, पर्दा को। किसने दो समुद्रों के दरमियान जो है वो ओट बना दी कि एक खारी पानी है एक मीठा पानी है, दोनों आपस में मिलते नहीं है। कौन कर सकता है? ये वही अमन से ये पूछा जा रहा है बार बार। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तख्लीक के जो है वो एहसानात जो है वो गिनवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हाँ ये किसने किया बताओ। आ इलाहुन मा अल्लाह, आ इस्तफहामिया, क्या कोई और इलाह है साथ अल्लाह के? आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी है? बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सरियत जो है वो नहीं जानती, तभी जो है ये सब कुछ करती चली जा रही है, इसके ऊपर गौर ही नहीं करती। अच्छा, फिर इसके बाद और पूछा अमन, भला किसने, भला कौन है। युजीबू, युजीबू लफ्ज़ किससे है? इजाबत, उनसे। इजाबा का माना क्या होता है? कबूल करना। कौन है जो कबूल करता है? अल मुज़त्तर, मुज़त्तर लफ्ज़ किससे है? जाल रे, इसी से लफ्ज़ हमारा होता है इस्तरार। इस्तरार का माना क्या होता है? बेकसी की हालत में, वो हालत जिस हालत में इंसान को कुछ और ना सूझे। ये वो हालत है जिस हालत में हराम भी हलाल हो जाता है। भूख से अगर कोई मर रहा है और उसकी जान जा रही है तो उसके लिए मुर्दार भी हलाल हो जाएगा। इस्तरारी कफियत, बेबसी की कसीयत, बेकसी की कफियत। कौन है जो कबूल करता है बेकस को? इज़ा दाहू, जब वो पुकारता है, जब उसकी पुकार होती है, जब वो बिल्कुल मर रहा होता है तो उसकी पुकार को कौन सुनता है? व यक्शिफु
کشف، کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا. اور کون ہے وہ دور کرتا ہے؟ السوء، اس کی بیماری کو، مصیبت کو. کون ہے جو بے کس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی جو ہے وہ بے کسی بیماری کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، مصیبت کو. وَيَجْعَلُكُمْ، اور بنایا تمہیں، خلفاء، خلیفہ، نائب، الارض، زمین میں، اور تمہیں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بھی بنا دیا. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا کوئی اور معبود ہے ساتھ اللہ کے؟ قلیلاً ما تذکرون، بہت کم تم یاد رکھتے ہو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت کم تم غور کرتے ہو. امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، البر، خشکی میں، والبحر، اور تری میں. کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں جو ہے وہ رات کو، اندھیری رات میں راستہ دکھاتا ہے؟ کس نے یہ ستارے بنا کے تمہارے لیے جو ہے وہ راہیں دکھا دی ہیں؟ یہ کتب نما اللہ کس نے جو ہے وہ بھی انہی ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے. کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں، البر والبحر. امن یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو جو ہے وہ ارسال کرتا ہے، یرسل، ارسال ان سے، اور کون ہے جو ارسال کرتا ہے، بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری دے کے، بین یدیہ، سامنے، پہلے، آگے، کہ بارش سے پہلے کون ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو خوشخبری بنا کے اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے لیے بھیجتا ہے، رحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ. الٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اور الہ ہے کوئی؟ یہ امن جو ہے وہ شروع ہوا ہے، یہ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق کے احسانات گنوا رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں. یعنی کہ اس ایک امن کے لفظ سے انسان کو عاجز کر دیا گیا کہ ہاں تم اس کا، وہ لاجواب ہو گیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. الٰہ مع اللہ، کیا ہے ساتھ کوئی اور اللہ کے معبود؟ تعالی اللہ، تعالی بہت وہ بلند ہے. اعلیٰ نہیں کہتے ہم اللہ تعالیٰ، تو تعالیٰ سے مراد یہی ہوتا ہے بلندی والا. تعالیٰ بلند ہے وہ اللہ، اما یشرکون، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے شرک کی. یہ مت سمجھیں گے اگر یہ شرک کرتے ہیں تو اس سے اس کی ملک میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی. تعالی اللہ اما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس سے. اما لفظ کس سے ہے؟ انما سے ہے، اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. امن، بھلا دیکھو، بتاؤ ذرا. یبدأ الخلق، یبدأ لفظ کس سے ہے؟ ابداع سے. ابداع لفظ اردو میں بھی ابتدا ہوتا ہے. ابتدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ کسی چیز کا جو ہے وہ بنانا. امن، بھلا کس، کون ہے؟ یبدأ الخلق، جو پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے، جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی. ثم یعیدہ، یعیدہ لفظ کس سے ہے؟ اعادت ان سے. اعادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، دوبارہ کرنا. ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ کرے گا. امن یرزقکم، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. کون ہے جو تمہیں پیدا کرے گا؟ کون تمہیں دوبارہ اٹھائے گا؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ الٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہے کوئی؟ بھلا بتاؤ ہے. اچھا اگر ہے، کل ہاتو، کہہ دیجئے. ہاتو لفظ آتو ہے لیکن ساتھ اس کو جو ہے وہ لانے کے لیے ہاتو، لے آؤ. اس کا معنی تو ویسے آنا ہوتا ہے لیکن با لگا تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. کل ہاتو، کہہ دیجئے، لے آؤ، برہانکم، برہان کہتے ہیں دلیل کو. تم اپنی دلیل، اگر تم کہتے ہو کہ الٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے، کل ہاتو، آپ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ دلیل اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. اگر تم اس کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم نے 11ویں کی دیگ ضرور دینی ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ سوری میں تھوڑا سا ہارش ہو گیا ہوں، کہ وہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ان درباروں پہ جانا ہے تم نے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو تم نے رسومات ایجاد کر رکھی ہیں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے جب سب کچھ کرنے والا اللہ، تو شکر ادا کرنے کے لیے کسی اور کو ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ کوئی ہے دلیل تو لاؤ، کوئی قرآن میں سے ثابت کر دو، کچھ حدیث میں سے ثابت کر دیجیے. دوبارہ دیکھیے، امن جعل الارض، پھر میں عرض کروں گا کہ اسی لفظ امن کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیجئے. یہ وہی لفظ ہے ام، بلا کس نے، کون ہے،
کون ہے؟ ایک ہی سوال میں، ایک ہی لفظ میں جو ہے وہ پورا سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیا گیا مشرکین کا کہ بتاؤ کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے اس زمین کو ٹھہراؤ والی بنا دیا؟ یہ زمین سکون سے ہے، ہم سکون سے اس کے اوپر چل پھر رہے ہیں، سوتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ زمین ہلتی تھی، چند لمحات کے لیے اگر اس میں ارتھ کویک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ انسان چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹ نہیں سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اس ذات باری تعالیٰ کا۔ کس نے بنایا اس کو قرار والی؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کس نے اس کے درمیان جو ہے وہ دریا بنا دیے، نہریں بنا دی کہ کہاں پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ واٹر ٹینک جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ پھر لاتا ہے، درمیان میں سے گزارتا ہے شہروں میں سے، اور گزار کے جو ہے کہاں کہاں کی زمین سیراب کرتا ہے۔ کس لیے سیراب کرتا ہے؟ اس لیے کہ تم اس میں سے کھیتیاں اگا سکو، تم کھا سکو، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ کہاں کہاں سے پانی جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے، سٹوریج کر کے رکھا ہوا ہے پانی، اور اس سٹوریج سے پانی آہستہ آہستہ لاتا ہے اور لا کے تمہارے گھروں تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ تم پیو، تم اپنی کھیتیاں سیراب کرو، اپنے چوپایوں کو پلاؤ، ہر چیز کا جو ہے وہ حل اس نے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلَ الْرَوَاسِيَ، اور کس نے پہاڑ جو ہیں وہ بنائے ہیں اس میں؟ اس لیے کہ زمین جو ہے وہ ہلے جلی میخیں ٹھوک دی گئی اس میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ، دیکھتے ہو تم کہ دو دریا ہیں، دیکھتے ہو تم دو سمندر ہیں، ان سمندروں میں ایک کھاری پانی والا ہے، ایک میٹھے پانی والا ہے۔ کھاری پانی والے سمندر کے اپنے فائدے ہیں، ساری بحری جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری وہیں پہ جو ہے وہ پلتی ہے۔ میٹھے پانی والی جو ہے تمہارے لیے پینے کے لیے، کس نے آڑ بنا رکھی ہے اس میں کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کتنی جگہوں پہ جو ہے وہ اب تو یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ دو سمندر ہیں، ادھر دیکھیں تو یہاں پہ پانی تھوڑا سا مٹھیالا سا ہوگا، دوسرا دیکھیں تو وہ بالکل بلیو ہوگا۔ اب دونوں آپس میں مل نہیں رہے، دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سمندروں کے اندر جو ہے وہ میٹھے پانی کے چشمے جو ہیں وہ کنویں کس نے جو ہے وہ رکھ چھوڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ہے اور جس نے یہ آرٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرہم، اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی۔ اگر جانتی ہوتی تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتی جو حرکتیں کر رہی ہے، جو اللہ کے ساتھ اور ملا رہی ہے۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بیمار کی، بے کس کی جو ہے وہ دعا سنتا ہے، مصیبت والے کی، اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے۔ جب مکہ میں قحط پڑا تھا تو ابو سفیان کس کے پاس آیا تھا کہ دعا کرو اللہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اکرمہ جب جو ہے فتح مکہ کے اوپر بھاگا تھا، کشتی میں بیٹھا، طوفان آیا تھا، تو کس کو اس نے پکارا تھا کہ ہاں جو ہے وہ اب اگر اللہ وہی سننے والا ہے، اگر وہ سمندر میں سنتا ہے تو خشکی پہ یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سالوں سے دے رہے ہیں۔ کس کو پکارا تھا؟ اسی اللہ کو۔ تو یہ کون ہے جو مصیبت کی، بے کس کی؟ دیکھیے کوئی بھی ہوگا، جب کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مصیبت آن گئی، اس کی ذہن سے اللہ ہی نکلتا ہے، اس لیے کہ بائی ڈیفالٹ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تمہارے نکلا کسی اور سے کہ اچھا بھی فلاں، اللہ اکبر، پہلے جو ہے وہ اللہ ہی ذہن سے جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ آواز نکلتی ہے۔ کون ہے جو سنتا ہے؟ جن کو ہم سناتے ہیں وہ کیا سن سکتے ہیں؟ وہ تو خود جو ہے وہ محروم ہیں۔ کبھی مخلوق بھی جو ہے وہ خالق ہوئی ہے؟ جو خود پیدا کیا گیا ہو، کیا وہ بھی خالق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو دعا کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے؟ دیکھیے ایک وہ مشرک تو پھر اچھے تھے کہ بیماری کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے۔ فرعون کے ہاں بھی جب کوئی آتا تھا، کوئی عذاب آتا تھا، فرعون اس وقت موسیٰ کے پاس آتا تھا، صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتا تھا کہ اللہ سے دعا کرو تاکہ اس کو دور کر دیا جائے۔ ہم اب کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بیماری کے وقت بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اے داتا میری جان چھڑوا دے، اے فلاں میری جان چھڑوا دے۔ ہم تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم کس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں۔ کون ہے جو سنتا ہے اور کون ہے جو دور کرتا ہے؟ کس نے تمہیں خلیفہ بنا دیا؟ کس نے نائب بنا دیا؟ کس نے تمہیں زمین میں جو ہے وہ تمہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا؟ اسی اللہ نے دے دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کچھ اور ہے؟ کوئی اور ہے؟ قلیلاً ما تذکرون، بہت کم تم یاد رکھتے ہو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت کم تم غور پڑتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر، کون ہے جو تمہیں خشکی کی تاریکیوں میں، جو رات کی تاریکیوں میں جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے؟ کس نے ستاروں کو جو ہے وہ اس سسٹم میں لگا رکھا ہے کہ وہ تمہارے راستے جو ہے وہ تمہارے لیے ڈیٹرمن کرتے چلے جاتے ہیں؟
کون ہے جو رات کو سمندر میں اور دن میں جب تمہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تمہیں راستہ بتا رہا ہوتا ہے؟ کسی اور میں طاقت ہے اتنی کہ اس کو تمہیں راہ بتا سکے؟ ہمیں یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو پہلے خوشخبریاں بنا کے جو ہے وہ بھجواتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ؟ ہے کوئی اللہ اور الہ مع اللہ؟ کیا ہے کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان باتوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جتنے مرضی کرتے چلے جائیں، ساری کی ساری مخلوق اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امن یبدأ الخلق، کس نے پہلی دفعہ پیدا کیا؟ دیکھیے آج ہم نے اپنی سائنس سے یہ تو جان لیا کہ انسان میں جو ہے وہ اتنے ہڈیاں ہوتی ہیں، اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنا خون ہوتا ہے، فلاں کیلشیم ہوتا ہے، فلاں وٹامنس ہوتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں سائنس نے بتا رہی ہے؟ اتنی ہڈیاں، اتنی وینز، اتنا فلاں، اتنا فلاں، اتنا فلاں، سب کچھ بنا کے پھر بندہ کیوں نہیں بنا لیتی؟ اصل چیز تو وہ روح ہے۔ دیکھیے ایک نطفہ، ایک پانی کا ایک بوند ہوتی ہے، اس بوند میں جو ہے وہ ساری صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ میاں نے کہ اس میں سے اتنی ہڈیاں بنے گی، یہ ایلیمنٹس بنے گے، یہ ایلیمنٹس بنے گے۔ اور کبھی جو ایک نطفہ کسی دوسرے کا اثر کیوں نہیں لے لیتا؟ کس نے اس میں خاصیت جو ہے وہ رکھ چھوڑی ہوئی ہے؟ اگر انسان یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ ہاں اس میں یہ مرکب ہیں، یہ عنصر ہیں جن سے مل کے انسان بنتا ہے، تو پھر انسان کو بنا کیوں نہیں لیتا؟ اور روح کہاں سے ڈالتا ہے اس میں سے؟ آج تک روح کی سیری تو سمجھ نہیں سکے کہ روح کہاں سے آتی ہے، روح کہاں سے جاتی ہے، اور دعوے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے، اللہ کے برابر لوگوں کو کھڑے ہونے کے۔ کبھی آج تک ہماری جتنی بھی ایڈوانس سائنس ہو گئی ہے کہ غور کیا کہ یہ روح کہاں سے آتی ہے اور روح کہاں سے جاتی ہے؟ دیکھا کسی نے روح کو آتے جاتے ہوئے؟ یہ تو کر نہیں سکے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ بابا جو ہے وہ ہمیں چھڑوا دے گا۔ جو خود قبر میں ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وہ اللہ کے نیک بزرگ دنیا سے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی 5 نیک بزرگ تھے جن کے نام پہ بت پرستی شروع ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہ ہم اسی لائن کے اوپر جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو جس نے پہلی دفعہ ابتدا کی؟ اس اللہ نے۔ ثم یعیدہ، وہ پھر کرے گا، وہ پھر اٹھائے گا تمہیں، پھر جو ہے اٹھا کھڑا کرے گا۔ دیکھیے جس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا کمرہ امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ جس وقت سانس نکل جانی ہے، ٹائم ختم ہو جانا ہے پیپر کا، اور اسی وقت جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم کدھر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ وہی رزلٹ کارڈ وہیں سے جو ہے وہ ملنے شروع ہو جانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس رزلٹ کارڈ کے مطابق جس کو انعام دینا ہے، انعام اس روز محشر والے دن ملے گا۔ جس کو جو ہے وہ جزا بدلہ دینا ہے اس کے گناہوں کا، وہ بھی اسی دن ملے گا۔ لیکن اسی دن جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، رزلٹ کارڈ تو ہمیں آ جائے گا جس دن وہ لینے والے آئیں گے۔ کون ہے جو پہلی دفعہ جو ہے وہ تمہیں پیدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، اور کون ہے جو اس کا اعادہ کرے گا؟ جس نے پیدا کیا وہیں یرزقکم من السماء والارض، کون ہے آسمان اور زمین سے رزق دینے والا؟ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کون ہے اس کی وہاں پہ جو ہے وہ خبر گیری کرنے والا کہ اس بچے کو کیا چاہیے، اب کس طریقے سے خوراک اس کو دینی ہے؟ جب وہ پیدا ہے تو اس کو کون سے وٹامنس چاہیے، کون سے اس کو جو ہے وہ کیلشیم چاہیے کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ ہونی ہے، کون سی چیز ہڈیوں میں جو ہے اس کی مضبوطی کے باعث بنے گی، کون اس کے خون کو رواں رکھے گا، کون ہے؟ تو وہ اللہ جو بن مانگے سب کچھ کرتا ہے، تو پھر مانگو بھی اسی سے، مانگتے کسی اور سے کیوں؟ بن مانگے اس نے اتنا بڑا کر دیا، جسم دے دیا، اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ میاں نے کر دی، ہر چیز کے اوپر اس نے رہنمائی کر دی، تو پھر حق بھی ہے کہ مانگا بھی صرف اسی سے ہی جائے۔ کون ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، کون اس کو اعادہ کرے گا؟ وہیں یرزقکم، اور کون ہے تمہیں جو وہ آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود؟ قل ہاتو، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اس کے باوجود تم نہیں مانتے، تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا تم کسی بات کے اوپر اٹکے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو، ثبوت دکھاؤ، کوئی دلیل لاؤ یار، تاکہ ہم بھی سن سکیں کہ تم کیوں ان بتوں کو پوجا کرتے ہو، کیوں ان راہوں پہ چلتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، پھر ہے کوئی تمہارے پاس اس کا ثبوت؟ دیکھیے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کتنی ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں جس کا کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کے جو ہم دوسری راہوں پہ چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی ہوش تبھی آئے گی جس وقت وہ لینے والے آ جائیں گے کہ آؤ چلو بھائی، اس وقت کہیں گے اچھا اب مجھے جانے دو، میں کچھ کر رہا ہوں، وہ پھر واپس آنے کی جو ہے وہ مہلت نہیں ہے۔ تو قرآن تو ہمیں انگلی پکڑ کے چلا رہا ہے، ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ قل ہاتو برہانکم، ہے کوئی دلیل تو پھر دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جب سچے نہیں ہو تو پھر مان کیوں نہیں لیتے اس اللہ کو
جس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پیدا کرنے والا، کوئی نہیں ہے تمہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں ہے تمہیں بیماری میں مصیبت میں جو ہے وہ چھٹکارا دینے والا، کوئی نہیں ہے جو تمہیں راہ دکھانے والا، جب سب کچھ وہی ہے تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر تم کیسے جو ہے وہ دوسری راہوں پہ چلے جا رہے ہیں؟ قلیلاً ما تذکرون، بہت کم غور کرتے ہو تم، بہت کم یاد رکھتے اس کے احسانات کو، بہت کم نصیحت پکڑتے ہیں ہم اس سے۔ اب دیکھیں یہ 4-5 آیتیں کریمہ، اس کے بعد کسی ثبوت کی، کسی دلیل کی ضرورت ہے کسی کو؟ ایک لفظ میں امن کہہ کے جو ہے وہ ان کو ڈھانٹا بھی گیا اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ ہاں بتاؤ۔ اس ایک لفظ نے جو ہے ان کو ایسا چیلنج دیا کہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے، اور نہ آج تک دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس کو چھوڑ کے، پیدا وہ کرتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، جانا اس کے پاس ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب دیتا سب کچھ ہو ہے تو پھر جب شکر ادا کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم دوسروں کو ملا لیتے ہیں۔ جب نظر نیاز کرنی ہے تو پھر 11ویں والے کی کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ پھر کیوں جو ہے وہ بکرے کو جو ہے وہ کان میں سوراخ کر کے یا پٹا ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پیروں کا ہے؟ کیوں مال میں سے جو ہے وہ پہلے سے حصہ نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا حصہ جو ہے ہم نے وہاں پہ بانٹنا ہے؟ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ ہم اور کس طرح کے شرک ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے سب کچھ کھول کھول کے رکھ رہا ہے، اس کے باوجود ہم نہیں مان رہے۔ تو پھر اللہ نے کہنا میں نے تو تمہیں سمجھایا بھی تھا، تمہیں قرآن پڑھایا بھی تھا، پھر تم اس راہ پہ نہیں چلے۔ قلیلاً ما تذکرون، بہت کم نصیحت پکڑتے ہیں۔ کوشش کیجئے ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ عمل نہیں کریں گے تو ہماری سزا دگنی ہوگی، کیونکہ اللہ نے موقع دیا ہمیں قرآن سیکھنے کا، اللہ نے ہمیں موقع دیا بات کو سمجھنے کا۔ جب ہم نے سمجھ لیا اس کے باوجود بھی عمل نہیں کیا تو پھر اللہ پوچھے گا تو صحیح، تمہیں میں نے اتنی توفیق دی تھی، تمہیں اتنی عقل دی تھی، تم نے سمجھ لیا، پھر تم چلے کیوں نہیں اس راہ کے اوپر؟ کون سی ایسی طاقت تھی جو میرے برابر تمہیں کھڑا کرنے میں، جو ہے وہ میرے برابری کے لیے جو ہے وہ تم لوگوں کو دوسروں کو کھڑا کرتے تھے؟ جب کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جو سوال آج پوچھے جا رہے ہیں یہی سوال اس وقت پوچھے جائیں گے ہم سے، روز محشر یہی پوچھا جائے گا کون تھا؟ جب کوئی نہیں تھا، کوئی ثبوت، کوئی کچھ نہیں، تو پھر کدھر بھاگے جا رہے تھے تم؟ یہی آج ہمیں مہلت ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، ہمیں مہلت کی 4 گھڑیاں، یہ سانس آ رہا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور ہم ان راہوں کے مسافر بن جائیں جن پہ چلنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ نہیں چلیں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ ان چیزوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں شریک، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اللہ سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ تم شیطان کی طرف جو ہے وہ بہک نہ جاؤ۔ بہک جاؤ گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کسی اور کو شریک بنا لو گے، کسی اور کو ساری عمر ماتھا ٹیکتے رہو گے، اللہ کی صحت پہ کیا فرق پڑ جانا ہے؟ اس کی ملک میں کوئی کمی آ جانی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو موقع ہے، سمجھ جائیں، ہم مہلت ملی ہوئی ہے، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب۔ جزاک